बटन, बजुर्ग और बदकार बीवी आखिरी किस्त। मैंने जेब से कागज़ का वो टुकड़ा निकाला जो मुझको मकतूला के पलंग के नीचे पड़ा मिला था। उस कागज़ की तह खोलकर मैंने कागज़ उसके आगे रखा और पूछा कि ये किसके हाथ की तहरीर है। उसने अजीब हरकत की, पहले उस कागज़ को देखा और यकलख्त अपने हाथ अपने सीने पर रखे और एक हाथ कमीज़ की ऊपर वाली जेब में ले गया। फिर जर्सी की दोनों जेबों में हाथ डाले जैसे उसने कोई चीज़ गुम कर दी हो और उसको जेबों में तलाश कर रहा हो। मैं फ़ौरन समझ गया कि उसने ये पर्ची अपनी जर्सी की जेब में या कमीज़ की जेब में रखी थी और अब इसको पता लगा है कि ये पर्ची कहीं गिर पड़ी थी। उसको जब अपनी जेबों में ये पर्ची ना मिली तो उसका जिस्म जैसे बिल्कुल ही जाम हो गया हो। मैंने अपना सवाल फिर दोहराया कि ये किसके हाथ की तहरीर है। पता नहीं जनाब, उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। फिर अपनी जेबों में क्या ढूंढ रहे थे, मैंने पूछा। कुछ देर उसने जवाब ना दिया तो मैंने कहा, यह तहरीर तुम्हारी है और तुम ये पर्ची अपनी जेबों में ढूंढ रहे थे। तुम जानते हो कि मुझको ये पर्ची कहाँ से मिली है? अब बताओ कि ये पर्ची वहाँ मकतूला के पलंग के करीब किस वक्त गिरी थी? मुझको पता ही नहीं चला कहाँ गिरी थी। उसने रुक रुक कर जवाब दिया, ये तुमने अपनी किस जेब में रखी थी? मैंने पूछा। शायद जर्सी की किसी जेब में रखी थी, उसने बड़ी ही नहीफ और मरियल सी आवाज़ में जवाब दिया। मुझको अचानक याद आ गया कि मकतूला के पलंग से मुझको किसी जर्सी का एक बटन मिला था। तब ख्याल आया कि इकबाल ने जर्सी पहन रखी थी और ये खासी कीमती जर्सी है। नौकरानी ने मुझको बताया था कि मकतूला ने इकबाल को इन सर्दियों के शुरू में बड़ी कीमती और नई जर्सी दी थी। मैंने इकबाल की जर्सी के बटन देखे तो वो 100% वैसे ही थे जैसा बटन मुझको पलंग से मिला था। मैंने उसको खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो इस तरह लगा कि बिजली बड़े ज़ोर से चमकी है और वो मुझको दोनों जहां नज़र आ गए हों। इकबाल की जर्सी का नीचे से ऊपर को दूसरा बटन टूटा हुआ था, यानी बटन था ही नहीं, वहाँ सिर्फ धागा था। ये लो इकबाल, मैंने अपनी जेब से बटन निकाल कर उसके आगे रख दिया और कहा, तुम्हारी जर्सी का बटन मेरे पास है। इतनी आला जर्सी का एक बटन टूटा हुआ है और ये अच्छी नहीं लगती। बटन ले लो, लेकिन इससे पहले मुझको ये बता दो कि बटन मकतूला के पलंग पर किस तरह गिरा था। ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये गुज़िश्ता रात उसके पलंग पर गिरा था। मेरे पास अल्फाज का इतना ज़ख़ीरा नहीं जिनके ज़रिए मैं बयान कर सकूँ कि बटन देखकर उस नौजवान की क्या हालत हुई। मेरा तो ख्याल है कि उस पर गशी तारी हो गई थी, सिर्फ आंखें खुली रह गई थीं। उसके चेहरे पर तरेली सी फूट आई। जुर्म के इकरार का उससे ज़्यादा वाज़ेह इजहार और क्या हो सकता है। मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, क्या तेरी ज़ात बारी मुझ जैसे गुनाहगार पर भी इस कदर मेहरबान हो सकती है? ये तो एक मोजज़ा है। फिर मैंने दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। मैं अंग्रेज़ों के वक्त की बात कर रहा हूँ जब थानेदार अपनी तफ्तीश की कामयाबी पर खुशियाँ मनाया करते थे कि असल मुलजिम पकड़ लिया है। आज के थानेदार अपनी इस कामयाबी पर खुश होते हैं कि उनकी मर्ज़ी और डिमांड के मुताबिक मुकमका हो गया है, खा किसी का पूरा ख़ानदान ही कत्ल हो गया हो। मैंने उसका हेड कांस्टेबल को बुलवाया जिसने उंगलियों के निशान लिए थे। उसको कहा कि वो इकबाल की दोनों हाथों की उंगलियों और अंगूठों के निशान कागज़ पर ले ले। हेड कांस्टेबल पैड ले आए और इकबाल का एक हाथ पकड़कर अंगूठा और उंगलियां पैड पर रखे। इकबाल ने हाथ पीछे खींच लिया और हंगामा बपा कर दिया। वो लड़ता झगड़ता नहीं था, बल्कि रोता और मिन्नतें करता था कि पहले उसकी बात सुन ली जाए और उस पर रहम किया जाए। उसने ये भी कहा कि आप मुसलमान हैं और अल्लाह और रसूल और कुरान के नाम पर मुझ पर रहम करें। मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, पहले मेरी मजबूरी सुन लें, वगैरह वगैरह। उसके आंसू बह जा रहे थे और मैं खामोशी से उसका वावीला और फरियादें सुन रहा था। वो दरअसल ये समझ बैठा था कि उसके अंगूठे लगवा लिए और उंगलियों के निशान ले लिए तो उसको फांसी की सज़ा मिल जाएगी। मैं उस पर तशद्दुद करके खामोश करवा सकता था और उसकी हड्डी पसली एक करके कहता कि तुम अगर कातिल हो तो फ़ौरन इकबाल जुर्म करो। लेकिन मैंने उसकी बजाय शफ़क़त और प्यार का रवैया इख्तियार किया। उसको कहा कि मैं मुसलमान हूँ जैसा कि उसने कहा है और मैं साबित कर दिखाऊंगा कि पक्का मुसलमान हूँ और एक मुसलमान भाई की खातिर कुछ कुर्बानी दे सकता हूँ। किस्सा मुख्तसर ये कि मैंने उसको बहला फुसला लिया और उसको कहा कि वो बेतकल्लुफ़ी से बात करे, छुपाए कुछ भी नहीं, और फिर मैं उसकी मदद करने के काबिल होऊंगा। उसको बोलने के मूड में लाने के वास्ते मुझको मेहनत करनी पड़ी जिसमें कामयाबी हासिल होगी। उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह थी कि जुराइम पेशा नहीं था, नमाजी, परहेजगार और दयानतदार आदमी था। वो तो थाने और थानेदार का रोब बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं था। मैंने उसको इधर उधर की बातों में लगा लिया और पूछा
کیا یہی وہ جرسی ہے جو مقتولہ نے اس کو دی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ یہی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ بٹن کہاں اور کس طرح ٹوٹ کر گرا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں۔ صبح اس کو خبر ملی کہ ٹھیکیدار کی بیگم قتل ہو گئی ہے تو وہ بڑی تیزی میں کپڑے بدل کر اور یہی جرسی پہن کر دوڑ پڑا اور ٹھیکیدار کے گھر پہنچا۔ میں نے کہا پرسوں یہ بٹن جرسی کے ساتھ تھا یا نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ پرسوں بٹن جرسی کے ساتھ تھا اور یہ گزشتہ رات ہی ٹوٹا ہوگا۔ اگر یہ شخص مجرمانہ ذہنیت کا ہوتا تو یہ جرسی پہن کر تھانے نہ آتا یا تھانے آنے سے پہلے یہ جرسی اتار آتا، لیکن اس کو اتنی بھی ہوش نہیں تھی کہ اس کا ایک بٹن ٹوٹ کر کہیں گر گیا ہے۔ میں نے اس سے ایسے ہی ایک بات پوچھی تو اس نے ہاتھ جوڑ کے منت کی کہ میں شروع سے اس کی بات سنوں اور آخر تک پوری بات اور بالکل سچی سنائے گا۔ میں نے کہا چلو ایسے کرو۔ اس نے بات اپنے گھر کی مالی حالت سے شروع کی۔ یہ میں نے پہلے تحریر کر دی ہے، یعنی وہ ایک ہندو آڑتی کا منشی تھا، پھر اس کا باپ آرے میں بازو کاٹ جانے سے معذور ہو گیا۔ ٹھیکیدار نے اقبال کو اپنے ہاں رکھ لیا۔ اس کو ہندو آڑتی سے جو تنخواہ ملتی تھی اس سے 3 گنا زیادہ تنخواہ ٹھیکیدار نے مقرر کر دی۔ اقبال شریف باپ کا دیانتدار بیٹا تھا اور اپنے گھر کی حالت اور ضروریات کو بھی سمجھتا تھا۔ اس نے اتنی محنت اور لگن سے کام کیا کہ ٹھیکیدار نے اس کو ایک رتبہ دے دیا اور حساب کتاب اس کے حوالے کر دیا۔ یہ باتیں تو پہلے بھی میں نے تحریر کر دی ہیں۔ اس کے بعد ٹھیکیدار نے دوسری شادی کر لی۔ اقبال نے بتایا کہ اس کے دوست اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے کہ نئی بیگم کو خوش رکھنا، وہ بہت انعام دے گی۔ یہ سب جانتے تھے کہ یہ لڑکی اچھے چال چلن والی نہیں، لیکن اقبال کے ساتھ اس نے کوئی ایسی ویسی بات نہ کی۔ اقبال کی فطرت میں ذرا سی بھی بدماشی نہیں تھی۔ ٹھیکیدار اقبال پر پوری طرح اعتماد کرتا تھا۔ اس نے اقبال کو ایک اور ڈیوٹی دے دی۔ پہلے تو اقبال ٹھیکیدار کے گھر کے انتظامات اور اخراجات چلاتا تھا اور اس سلسلے میں ٹھیکیدار کے گھر آتا جاتا ہی رہتا تھا۔ نئی بیوی آ گئی تو ٹھیکیدار نے اقبال کو کہا کہ وہ اس لڑکی سے بھی پوچھ لیا کرے کہ اس کو کچھ چاہیے تو وہ لا دے گا۔ ٹھیکیدار نے دوسری بات یہ کہی کہ نئی بیوی پر نظر رکھے اور اس کو پتہ لگے بغیر اس کی نگرانی کرتا رہے کہ وہ گھر سے اگر باہر جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ٹھیکیدار کو بھی معلوم تھا کہ اس کی بیوی اچھے چال چلن والی نہیں۔ اقبال نے مقتولہ کے پاس جانا شروع کر دیا۔ مقتولہ سے وہ اس کی کوئی ضرورت یا اس کا کوئی کام ہو تو پوچھتا تھا اور وہ جو کچھ بھی کہتی اقبال کر دیتا تھا۔ قتل سے 8-9 مہینے پہلے مقتولہ نے اقبال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے تکلفی شروع کر دی۔ پہلے وہ کام کی بات پوچھتا اور کام کر دیتا تھا اور مقتولہ نے اس کو کبھی نہیں یہ کہا تھا کہ وہ بیٹھ جائے یا کچھ دیر کے واسطے رک جائے۔ اب یعنی 8-9 مہینے پہلے مقتولہ نے اس کو اپنے پاس بٹھانا شروع کر دیا اور اس سے اس کے گھریلو اور ذاتی باتیں پوچھنے اور ان میں دلچسپی ظاہر کرنے لگی۔ صاف پتہ لگتا تھا کہ مقتولہ اقبال کو دوست بنانا چاہتی ہے۔ نوکرانی نے جو بیان دیا تھا، میں نے حساب جوڑا تو پتہ لگا کہ یہ وہ دن تھے جب مقتولہ کے پہلے دوست نے اس سے ملنے اور اس کے حکم پر اس کے ہاں آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس کو پہلے جیسے دوست ایک اور چاہیے تھا۔ اقبال اس کے خاوند کا ملازم تھا، جوان بھی خوبرو بھی تھا۔ وہ ہر لحاظ سے مقتولہ کے پیمانوں پر پورا اترتا تھا۔ اس نے اقبال پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اقبال اس کو ٹالتا رہا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مقتولہ چاہتی کیا ہے۔ اقبال کو ایک خیال یہ آتا تھا کہ وہ مقتولہ کے خاوند کا ملازم ہے اور خاوند اس پر پورا اعتماد رکھتا ہے۔ اقبال اس اعتماد کو ٹھیس پہنچانا گناہ سمجھتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ تھا ہی گناہ جس کی مقتولہ اس کو دعوت دیتی رہتی تھی۔ اقبال نمازی تھا اور اس کا کردار بڑا ہی صاف اور ستھرا تھا۔ ایک روز اقبال روزمرہ کے کمرے میں مطابق ٹھیکیدار کے گھر گیا اور مقتولہ کے کمرے میں گیا۔ مقتولہ کی حالت تو ایسی تھی جیسے کوئی نشے سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے انتہائی بیہودہ اور فحش حرکتیں کر کے اقبال کے حیوانی جذبات کو ابھارا۔ اقبال نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تو مقتولہ نے دوسرا حربہ استعمال کیا۔ اس کو معلوم تھا کہ اقبال کس قدر حاجت مند ہے اور اس کا باپ معذور ہے اور اس کی 2 بہنیں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں۔ مقتولہ نے اقبال کو دھمکی دی کہ اس نے اگر اس کی بات نہ مانی تو وہ ٹھیکیدار کو کہہ کر نوکری سے نکلوا دے گی اور الزام یہ لگائے گی کہ اقبال نے اس پر دست درازی کی ہے اور پہلے بھی کرتا رہا ہے، اور مقتولہ برداشت سے کام لیتی رہی ہے۔ یہ ضرب اتنی کاری ثابت ہوئی کہ اقبال نے ہتھیار ڈال دیے۔ ویسے بھی یہ قدرتی بات ہے، اقبال کی عمر 23-24 سال ہی تو تھی۔ اقبال جب مجھ کو یہ بیان دے رہا تھا تو وہ ایک بار پھر رو پڑا اور کچھ دیر روتا ہی رہا اور اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ اس کا اب خوف دور ہو گیا تھا، اس واسطے کہ وہ اپنے ضمیر سے اور اپنی روح سے بوجھ اتار کر پھینک رہا تھا۔
اس نے بتایا کہ اس پہلے گناہ کے بعد وہ رات کو مسجد میں گیا، نفل پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے حضور بہت رویا اور گناہوں کی معافی مانگی۔ وہ کچھ اطمینان اور سکون میں آ گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا، لیکن وہ ایک چکر میں آ گیا تھا۔ مقتولہ نے یہ گناہ ہر تیسرے چوتھے روز سرزد کرانا شروع کر دیا۔ اقبال تو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان بری طرح پس رہا تھا۔ ایک طرف وہ اللہ کے حضور توبہ توبہ کرتا اور بخشش مانگتا، اور دوسری طرف وہ اس قدر مجبور اور بے بس تھا کہ یہ نوکری چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ جب معذور باپ اور جوان بہنوں کو دیکھتا تو ان کے واسطے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا تھا۔ مولوی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی بجائے وہ بھوکا مر جاتا، لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ بہتر وہی جانتا ہے جو کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ مقتولہ نے اب اقبال کی یہی کمزوری بھانپ لی تھی اور اس کو نوکری سے نکلوا دینے کی دھمکیاں دے کر ایک قسم کی بلیک میلنگ کر رہی تھی۔ اقبال نے کہا کہ اس نے مقتولہ کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور کہا تھا کہ وہ اس کو معاف کر دے، لیکن مقتولہ اتنی آزاد اور بے حیا عورت تھی کہ کوئی اور بات سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ دھمکیوں اور بلیک میلنگ سے ہٹ کر اقبال کو پیسے بھی دیتی رہتی تھی۔ 2 مرتبہ اس نے اقبال کو بڑے اچھے کپڑے سلوا کر دیے تھے اور تیسری بار عید پر اس نے اقبال کو اور ہی زیادہ قیمتی سوٹ یعنی شلوار قمیض دیا تھا۔ پھر ان سردیوں کے آغاز میں اس کو یہ قیمتی جرسی دی تھی۔ مقتولہ نے گزشتہ 4 مہینوں سے یہ معمول شروع کر دیا تھا کہ دن کی بجائے اقبال کو ہفتے میں 1 اور کبھی 2 دفعہ رات کے وقت بلاتی تھی۔ جس رات بلانا ہوتا اس روز اس کو کہہ دیتی تھی کہ 10:30 اور 11 کے درمیان آ جائے اور اس کو بیٹھک کا دروازہ کھلا ملے گا۔ اقبال کبھی چوری چھپے آ جاتا اور کبھی اپنے گھر یہ جھوٹ بولتا کہ آج کام زیادہ ہے اور ٹھیکیدار بھی جاگ رہا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور اقبال کی شادی ہو گئی۔ مقتولہ نے اقبال کی دلہن کو نہایت اچھا سوٹ دیا تھا اور سلامی بھی بے شمار دی تھی۔ اب اقبال اس گناہ کو اور ہی زیادہ گناہ سمجھنے لگا، اس واسطے کہ اس کو اب بہت برا لگتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ وہ کوئی دھوکہ فریب اور بددیانتی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مقتولہ کو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اب وہ اس کو معاف کر دے، اس واسطے کہ اس نے شادی کر لی ہے اور اس کی بیوی اس کو چاہتی ہے اور اس پر بھروسہ بھی کرتی ہے۔ لیکن مقتولہ نے اپنا رویہ اور زیادہ سخت کر لیا۔ قتل کی رات سے تقریباً 15 روز پہلے کا واقعہ اقبال نے اس طرح بتایا کہ وہ پکا ارادہ کر کے مقتولہ کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ اب وہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اگر وہ اس کو نکلوانا چاہتی ہے تو نکلوا دے اور وہ فوج میں بھرتی ہو جائے گا۔ اقبال نے بتایا کہ اس نے بات کہہ تو دی، لیکن وہ ٹھیکیدار کی اتنی اچھی اور اتنی زیادہ تنخواہ والی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا اور چھوڑ سکتا ہی نہیں تھا۔ مقتولہ نے بڑی زور سے کہکا لگایا اور کہا کہ وہ اس بھرتی ہونے کے قابل چھوڑے گی ہی نہیں، اس کو گرفتار کروا دے گی۔ اقبال کو معلوم تھا کہ ٹھیکیدار بڑے شہر میں بڑے افسروں کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور وہ اس کا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ اسی روز کا ذکر ہے کہ مقتولہ نے ہنسی مذاق میں اقبال کی انگلی سے اس کی شادی کی انگوٹھی اتاری اور اپنے پاس رکھ لی۔ مقتولہ نے کہا کہ اس کو اس انگوٹھی کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے پاس اتنے زیادہ زیورات ہیں کہ وہ اس کو ایسی 10 انگوٹھیاں دے سکتی ہے، لیکن اس انگوٹھی کو نشانی کے طور پر رکھے گی۔ اقبال نے جب ضد کی تو مقتولہ نے اس کو دوسری انگوٹھی دے کر کہا کہ اس کی بجائے یہ انگلی میں ڈال لو۔ یہ انگوٹھی زیادہ وزنی ہونے کی وجہ سے زیادہ قیمتی تھی، لیکن اقبال نے قبول نہ کی۔ اقبال کے واسطے یہ ایک نئی مصیبت پیدا ہو گئی۔ وہ گھر جاتا تو انگوٹھی والی انگلی بیوی سے چھپا کر رکھتا۔ بیوی خالی انگلی دیکھ کر ضرور پوچھتی کہ انگوٹھی کہاں ہے۔ ادھر ہر روز مقتولہ کی منتیں کرتا کہ انگوٹھی اس کو دے دے، لیکن وہ نہیں دیتی تھی۔ قتل سے 3 دن پہلے اقبال کی بیوی نے خالی انگلی دیکھ کر پوچھ ہی لیا کہ انگوٹھی کہاں ہے۔ اقبال نے یہ جھوٹ بولا کہ دفتر میں ویسے ہی اتاری تھی اور دراز میں رہ گئی ہے۔ بیوی نے کہا ایسی بے احتیاطی نہ کیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انگوٹھی گم ہی ہو جائے، کل ضرور لے آئے۔ اگلے روز دن کے وقت اقبال روزمرہ معمول کے مطابق مقتولہ کے کمرے میں گیا اور ہاتھ جوڑ کر اسے انگوٹھی مانگی، لیکن مقتولہ بد کردار لڑکی تھی جس میں جذبات کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے انگوٹھی نہ دی اور یہ تو اس نے قبول ہی نہ کیا کہ اقبال اپنی بیوی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا۔ اس روز اقبال نے اپنے دل و دماغ میں زبردست طوفان اٹھتا محسوس کیا۔ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی اور اس کے بعد جب سارے نمازی مسجد سے نکل گئے تو اس نے 2 نفل پڑھنے شروع کیے اور اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنے پڑھ چکا ہے اور کتنے اور پڑھے گا۔ نفل پڑھنے کے دوران اس کے آنسو بہتے رہے۔ دعا میں اس نے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی اور بخشش بھی مانگی۔
اقبال نے قسمیں کھا کر یہ بات سنائی کہ اس رات ایک سفید ریش بزرگ خواب میں آئے اور انہوں نے اتنا ہی کہا کہ ایسے گناہ گار کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ اس کے بعد بزرگ غائب ہو گیا اور اقبال کی آنکھ کھل گئی۔ اس روز تو اس کی جذباتی حالت اس قدر بری تھی کہ وہ پاگل ہو جاتا تو کوئی بعید نہیں تھا۔ اس نے کہا اس بزرگ کی بات اس کے دل پر ایسے نقش ہوئی کہ اس نے مقتولہ کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اتفاق سے اگلے روز مقتولہ نے اس کو کہا کہ رات اسی وقت آ جانا، بیٹھک کا دروازہ کھلا ملے گا۔ اقبال چلا گیا۔ جاتے ہی اس نے انگوٹھی کا مطالبہ کیا، لیکن مقتولہ نے ہنسی مذاق میں یہ بات ٹال دی اور اقبال کو اپنے مقصد کی طرف لے گئی۔ وہ اتنی استاد لڑکی تھی کہ اقبال کو ہر حالت میں رام کرنے کا گر جانتی تھی۔ اقبال نے اس کا نشہ پورا کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا دماغ پھر گیا اور اس پر پاگل پن طاری ہو گیا جس میں انسان اپنی یا کسی کی جان لے لیا کرتا ہے۔ مقتولہ ابھی پلنگ پر چت لیٹی ہوئی تھی کہ اقبال نے اس کی گردن اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لی اور دانت پیس کر پورا زور لگایا جس سے اس کی گرفت لوہے کے جیسی ہو گئی اور وہ مقتولہ جینے کے حق سے محروم ہو گئی۔ اقبال تیزی سے پلنگ سے اترا اور سنگھار میں اس کی دروازیں کھولیں اور ڈبے کھول کر اور درازوں کی تلاشی لے کر اپنی انگوٹھی ڈھونڈ لی اور جیب میں ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ وہ بہت ہی جلدی میں تھا، اس واسطے زیورات اور دیگر اشیاء کو بکھرا رہنے دیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ انگلیوں کے نشانات کی صورت میں اپنی نشانی پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قتل کر دینا کوئی مشکل کام نہیں، اصل کام قتل کو ہضم کرنا ہے، جو شاید کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جرسی کے بٹن کی بابت اس نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ اس کو بٹن ٹوٹنے کا کچھ پتہ نہیں لگا، اتنا یاد تھا کہ اس نے مقتولہ کا گلا دبایا تو مقتولہ نے تڑپتے ہوئے اس کی جرسی دونوں مٹھیوں میں بٹنوں والی جگہ سے پکڑی تھی، پھر اس کے دونوں ہاتھ دائیں اور بائیں ہو گئے تھے۔ شاید اسی وقت بٹن جرسی سے ٹوٹ کر پلنگ پر گر پڑا ہوگا۔ کاغذ کی پرچی بھی اسی وقت جیب سے گری ہوگی۔ اس طرح اقبال نے مقتولہ کو قتل کیا اور میرے آگے اقبال جرم بھی کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں پکا مسلمان ہوں تو اس کی مدد کروں۔ اقبال نے جس دکھے ہوئے انداز میں مجھ کو یہ بات سنائی تھی اس کا میرے دل پر بہت برا اثر ہوا۔ مجھ کو معلوم تھا اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ امیر کبیر لوگوں کے گھروں کی عورتیں غریب نوکروں کو جس طرح چاہتی ہیں استعمال کر لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ دنیا کا قانون ہی نہیں بلکہ خدائی بھی ان کے ہاتھ آ گئی ہے۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ اقبال کو سزا نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس کے واسطے کوئی استادی کھیلنی پڑتی تھی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کو بے گناہ قرار دے دیتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں مقدمہ اتنا ڈھیلا بناتا جو کورٹ میں جاتے ہی ناکام ہو جاتا۔ اس طرح میری نالائکی ثابت ہوتی تھی۔ بہرحال میں نے ایک راستہ سوچ لیا اور اقبال کو بتا دیا کہ سیشن کورٹ سے اس کی عمر قید یا سزائے موت مل جائے گی، لیکن اپیل میں وہ بری ہو جائے گا۔ میں ان تفصیلات میں اور ان باریکیوں میں نہیں جانا چاہتا اور ضروری بھی نہیں سمجھتا کہ میں نے کون سی گنجائش رکھ دی تھی اور کس طرح رکھی تھی۔ پولیس آفیسر اس استادی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں نے خود اقبال کو کہا تھا کہ وہ سیشن کورٹ میں جا کر اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے اور یہ بیان دے کہ اس کو تھانے میں مار پیٹ کے بعد یہ بیان لیا گیا تھا۔ مقدمہ جب سیشن کورٹ میں گیا تو اقبال نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے بیان وہی دیا جو میں نے اس کو بتایا تھا، یعنی وہ اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو گیا۔ میں نے مقدمہ ٹھیک ٹھاک تیار کیا تھا، صرف ایک آدھ خانہ خالی رکھا تھا، اور آخر سیشن جج نے اقبال کو عمر قید سنا دی۔ اس سزا کے خلاف اقبال کے وکیل نے اپیل ہائی کورٹ میں دائر کی۔ میں نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے روز اقبال کو الگ کر کے کہہ دیا تھا کہ اس سزا سے وہ گھبرائے نہیں اور اپنے وکیل سے کہے کہ مجھ کو الگ تھلگ ضرور ملے۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر کے وکیل مجھ سے ملا تھا اور میں نے اس کو 2 پوائنٹ بتائے تھے۔ وکیل نے ہائی کورٹ میں وہی 2 پوائنٹ پکڑے اور ایک آدھ خود پیدا کر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہائی کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر اقبال کو بری کر دیا۔ میں اللہ کے حضور سرخ رو ہو گیا۔ اقبال بڑی لمبی سزا سے تو بچ گیا، لیکن اس کے ماں باپ اور بہنوں نے بہت برا وقت دیکھا۔ بہنوں کے لیے جو تھوڑا سا زیور بنا تھا وہ بک گیا اور مقدمے میں لگ گیا۔ اس کی آمدنی اتنا عرصہ بند رہی۔ اقبال کا باپ بائیں ہاتھ سے جو محنت مزدوری کر سکتا تھا وہ کرتا رہا، اور اس کی ماں اور بہنیں لوگوں کے کپڑے سی کر بھی اور میلے کپڑے گھر لا کر دھو کر بھی کچھ پیسہ کماتی رہیں، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی۔ وہ اس طرح کہ سیشن کورٹ نے ابھی فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ ٹھیکیدار بس پر بڑے شہر کو جا رہا تھا کہ یہ بس ایک ٹرک سے ایسے زور سے ٹکرائی کہ 12-14 مسافر مارے گئے، اور ان میں ٹھیکیدار بھی تھا۔
چونکہ اس کو دونوں بڑے بیٹے اس کے ساتھ کام کرتے تھے، اس واسطے انہوں نے ٹھیکیداری کو سنبھال لیا۔ اقبال جب بری ہو کر باہر آیا تو وہ مجھ سے ملا، میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی حالت بتائی۔ وہ مجھ کو کہتا تھا کہ میں اس کے روزگار کا کوئی بندوبست کر دوں۔ ایک روز ٹھیکیدار کے بڑے بیٹے سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے یہ کیس چھیڑ دیا اور اس کو وہ سارا بیان سنایا جو اقبال نے مجھ کو دیا تھا، اور اس میں اقبال کی مذہب پرستی کا ذکر زیادہ کیا۔ ٹھیکیدار کا بڑا بیٹا تو تھا ہی اسلام پسند اور پکا مومن۔ اقبال کے کردار کا یہ پہلو اس کے دل میں اتر گیا۔ مقتولہ کے خلاف تو اس کے دل میں زہریلی نفرت بھری ہوئی تھی۔ اس نے مقتولہ کے قتل کو بالکل جائز سمجھا اور اس نے کہا کہ اس کو اپنے باپ کی موت کا بھی کوئی خاص افسوس نہیں، اس واسطے کہ وہ ایک بد چلن لڑکی کو گھر لے آیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر وہ اچھا سمجھے تو اقبال کو اپنے ساتھ لگا لے، یہ ایک نیکی ہوگی۔ اس شخص نے کوئی دلیل نہ دی، بلکہ یہ کہا کہ وہ آج ہی اقبال کو بلا لے گا اور اس کو روزگار پر بھی لگا دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اقبال کا روزگار پہلے کی طرح لگ گیا۔ میرے دماغ میں دراصل وہ بزرگ آ گئے تھے جو اقبال کو خواب میں ملے تھے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ وہ محض ایک خواب ہی نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت تھی، اور وہ حقیقی اشارہ تھا جو اقبال کو ملا تھا۔